अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कल 5 अगस्त है वो दिन जबकि हिंदुस्तान की ये कोशिश हुई है कि वो किसी तरीके से यानी कि जम्मू कश्मीर को यानी हड़प कर लें, इल्लीगली करें, बाबैरिक तरीके से करें, फिस्तानियत से करें। हम आज और कल इस पर फोकस रखेंगे। बहरहाल सारे साल फोकस रहता है, आज भी इस पर बात करेंगे, तफसील में बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक पॉलिटिकल मैप भी सामने लेके आए, उस पर बात करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं उनसे भी बात करेंगे, शहरीन रहमान साहबा से भी करेंगे, जनरल एजाज़वान भी हैं, ज़मीर अकरम साहब, इन सब से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम शुरू करते हैं पाकिस्तान की पुलिस के शोहदा को सलाम हमारी तरफ से। यकीनन नाजरीन, राह हक के शहीद हैं, ये वो हैं जब आप और हम मुश्किल में होते हैं तो सबसे पहली पुकार पे हमारी ये पहुंचते हैं, हमारी पुलिस पहुंचती है, हमारी पुलिस अफसरान जो हैं, हमारे पुलिस के सिपाही हैं, वो पहुंचते हैं। चाहे स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक हो, चाहे बलूचिस्तान के बार पे अटैक हो, चाहे लोरालाई में पुलिस स्टेशन पे अटैक हो, चाहे अस्पताल में अटैक हो, चाहे दाता दरबार में अटैक हो, कहीं स्कूलों में अटैक हो, हमारी पुलिस जो है जो खड़ी होती है चौकन्ना, वो मौजूद होती है। और आप देखते हैं वो बिल्कुल गाजियों शहीदों की तरह लड़ते हैं, उस मोर्चे को अपने आप को गाड़ते हैं। उस मोर्चे पे कोशिश होती है कि जो दहशतगर्द हैं वो अंदर ना जा सकें। पाकिस्तान दहशतगर्दी का एक शिकार रहा है, लेकिन ये जो हमारे शेर हैं, जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारी ख़वातीन सिपाही हैं, ये निकलती हैं। और हमारे सिपाही जो पुलिस के अफसरान हैं, सिपाही निकलते हैं। चाहे श्रीलंका का अटैक हो, श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे, तो हमारा इनको सलाम। और हमेशा हम ये कहते हैं कि ये जो सिपाही हैं, हमारे पुलिस के जो हैं हमारे सिपाही, इनको हम किसी लम्हे भी ना भूलें। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं पुलिस फोर्स में जिन्होंने अपनी जानें दी, इसलिए जानें दी कि ये फूल खिले रहें, कि ये जो बच्चे हैं ये लावारिस ना हो, ये ख़वातीन हैं ये बेवा ना हो, माएँ हैं उनकी गोद ना उजड़े। तो इनको हमारा सलाम। बहरहाल पूरे साल ही हम इनके बिल्कुल मकरूज़ हैं, यानी कि जिस तरीक़े से, जिस जज्बे से ये अपना काम सर अंजाम देते हैं और अपनी जान पे लड़ के आपकी और हमारी हिफाजत करते हैं। प्रोग्राम में आखिर में भी हम इनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम चलते हैं नाजरीन उस अहम पे, बहुत अहम मसले पे। पाकिस्तान की अगर जो तारीख़ है और पाकिस्तान की चाहे ख़ारजा पॉलिसी है, चाहे डिफेंस पॉलिसी है, चाहे पाकिस्तान की अपनी सियासत है, इसमें बहुत बड़ा सबसे अहम एक जो मसला रहा है, और यानी कि जब से पाकिस्तान की पैदाइश हुई है, वो यकीनन कश्मीर का मसला रहा है। मकबूजा कश्मीर जो हमने देखा कि हिंदुस्तान ने उस पर कब्ज़ा किया, और फिर 5 अगस्त पिछले बरस उन्होंने कोशिश की कि इसको यानी कि एक फिस्तानियत से, एक अपने ज़ोरे उससे यानी कि बारूद के ज़ोर से उसको वो किसी तरीके से काबिज़ उसको कर लें, लेकिन नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल 1 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक पॉलिटिकल मैप सामने लेके आई। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे पॉलिटिकल मैप। इसमें इन्होंने 3-4 अहम चीज़ें, एक तो जो मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा जम्मू कश्मीर, उसको भी उन्होंने पाकिस्तान का जो मैप है उसके अंदर डाला, लेकिन ये कह के उसको रखा गया उसमें कि ये जो है ये इलाका कश्मीरी जो है UN की रेजोल्यूशन के तहत जो है वो डिसाइड करेंगे। और ये बड़ा लाजमी था कि ये किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान ने कोशिश जो की है नाज़रीन, हिंदुस्तान उसको ऑक्यूपाई कर रहा है उस एरिया को। उसने कोशिश ये की है कि सियासी तौर पे भी जो उसकी अहमियत है बहैसियत एक UN सिक्योरिटी काउंसिल के तहत जो एक हक़ खुद इरादियत है, उसको किसी तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर दें और ज़म कर लें। तो बड़ा ज़रूरी था कि पाकिस्तान ये मैप लेके आए, यानी खुले आम इसको मैप को लाए। हालांकि ये मैप ये भी बताते चलें कि इससे पहले भी यही मैप आप देखेंगे, रियाज मोहम्मद खान साहब हैं फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने एक पाकिस्तान टेबल बुक बनाई थी, सर्वे ऑफ पाकिस्तान से मैप बनाया। तो उनका मैप अगर आप देखें, शायद अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये मैप जो है इसके भी कॉन्टूर्स वही हैं कि यानी पाकिस्तान के अंदर, यानी कि एक जो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, हिंदुस्तान
اس کو جو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو یعنی کہے دنیا کو کہ یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے ہمارا حصہ، یہ اس کو اس چیز کو ری انفورس کرنا کہ نہیں یہ بالکل ایک متنازع علاقہ ہے اور یہ متنازع علاقہ ہے اور یہ جب طے ہوگا جب کشمیری طے کریں گے کہ یو این کی ریزولوشن کے تحت کہاں جائے. تو ایک میپ میں یہ نئی چیز ہے. دوسرا یہ کہ سیاچن کا جو ایریا وہ بڑا کلیئرلی یہ بتا دیا گیا کہ یہ پاکستان کے حصہ ہے. NJ 9842 جو ڈیوائیڈنگ جو لائن ہے اس سے آگے پورے کلیئرلی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ بھی جو ہے علاقہ یہ پاکستان کا حصہ جو انڈیا نے آکیوپائی کیا. اس کے بعد سر کریک جو ہے ناظرین، سر کریک پہ بھی ہمارے ساتھ ابھی گیسٹ بھی ہیں، وہ بھی اس کا ذکر کریں گے کہ سالہ سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سر کریک پہ ایک طے کیا جائے کہ باؤنڈری میری ٹائم یعنی کہ سمندر کی لائن کی طرح پاکستان کا کون سا ایریا جو پاکستان کے یعنی کہ پاکستان کے کنٹرول میں ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو لا آف سی، اس کو بھی اس میپ میں کلیئرلی اسٹیبلش کر دیا. پاکستان نے جو یہ میپ دیا اور یہ UN میں جا کے میپ دے گا، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ میپ جو ہے یہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کے تحت ہے. بین الاقوامی جو لاز ہیں ہندوستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے اپنے یعنی طاقت کے زور پہ، فستانیت کے زور پہ آپ نے ایک میپ بنایا اور کہا جی یہ دس از دا ریالٹی وچ اٹ از ناٹ. بہرحال اس پر بات کرنے کے لیے کہ اس میپ کی کیا اہمیت ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سڑک جو ہے جو کشمیر ہائی وے اس کا نام سری نگر ہائی وے کر دیا ہے. یہ سب چیزیں اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ضمیر اکرم صاحب، فارمر ایمبیسڈر بھی ہیں، پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو بھی رہ چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز جنیوا میں. شکریہ ضمیر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، یہ پروگرامز میں آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بڑی کلیئرلی اور ان چیزوں کو، اور ان سے ہم بات کرتے رہتے ہیں. ضمیر اکرم صاحب آپ سے شروع کریں گے. سب سے پہلے ناظرین کو بتائیں کہ یہ میپ ٹھیک ہے، یہ بنا دیا اور پاکستان نے اس پر کہہ دیا جی یہ پولیٹیکل میپ ہے، ہماری یہ پوزیشن ہے. اس میپ کا امپیکٹ ضمیر اکرم صاحب کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان کر رہا ہے اس پر کیا اثر ہوگا؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ایک سمبلزم ہے، یہ ہندوستان کا اصل میں جواب ہے، کیونکہ ہندوستان نے بھی اپنا ایک میپ جاری کیا تھا جس میں وہ سارا آزاد کشمیر اور بلوچستان کا علاقہ اپنے کشمیر میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. تو یہ اس کا ایک قسم سے کارٹوگرافک رپلائی ہے جس سے ہم نے ان کو یہ اسینشلی جواب دیا ہے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جو کشمیر کے عوام ہیں وہ اس میپ کے تحت اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں. وہ آلریڈی جو جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے جو ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو ریالٹی کے ساتھ یہ منسلک ہے. یہ میپ جو ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو کشمیریوں کی ریالٹی ہے، یہ اس کے ساتھ منسلک ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا آپ نے بات کیا کہ اس کا کشمیریوں پر کیا اثر ہوگا. وہ اوبیسلی ان کے حوصلے اور بڑھیں گے اس اقدام کے وجہ سے، کیونکہ ہم ان کو تسلیم کر رہے ہیں، ہم پوری بین الاقوامی سطح پر یہ تسلیم کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور یہ پاکستان کے حصے کو ہندوستان نے انلیگلی آکیوپائی کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک اس کا امپورٹنس جو ہے وہ اس طرح سے مٹیریلی بھی بن رہا ہے. تو بہت سمبولکلی اور مٹیریلی یہ ایک بہت ضروری اقدام تھا، اور اس کا نتیجہ جو ہے کشمیر کی جد و جہد پر اور مؤثر اقدام ہوگا اس پر، اور اچھا اس پر اثر پڑے گا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سمبولکلی اثر ہے، لیکن جو مٹیریل یہ ظاہر ہے جو ہندوستان نے کنٹرول کیا اس پر تو یہ میپ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن سمبولکلی اثر ہوگا. جنرل اعجاز اعوان صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ جو میپ ہے جس کو آج لانچ کیا پرائم منسٹر نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس پر بات کی، آپ کیا کہیں گے اس کا؟ تھینک یو نسیم. یہ بالکل جیسے ابھی منیر صاحب کہہ رہے تھے، ضمیر صاحب کہہ رہے تھے، ہندوستان نے جب 370 اور 35 کو ریووک کیا تو انہوں نے کشمیر کا ایک نیا نقشہ، اپنے انڈیا کا ایک نیا نقشہ ایشو کیا، اور اس میں انہوں نے اپنے پولیٹیکل میپ میں لداخ تک کے ایریا کو یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا اور یہ دکھایا کہ یہ وہ ایریا ہے جو ہندوستان کا حصہ ہے. اب اس سے
انہوں نے وائلیٹ کیا انٹرنیشنل نارمز کو, یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو, اور کشمیریوں کے اس حق کو انہوں نے ایک غاصبانہ قبضے کے ذریعے اسے اپنے ملک کا حصہ دکھایا, جبکہ پاکستان نے اس کے کاؤنٹر کے طور پر ایک سمبولک پولیٹیکل میپ آف پاکستان, اور پولیٹیکل میپ کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جس کا اسٹیٹ دفاع کرے گی اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ, اس کو آپ ری اسرٹ کر کے بیان کیا ہے کہ یہ ایریاز جن پر ہندوستان کلیم کر رہا ہے وہ غلط ہے, ہمارا کلیم ان ایریاز تک ہے, لیکن اس میں جو ان کی کشمیریز کی ایسپریشن ہے, جو گلگت بلتستان کے لوگوں کا سٹیٹس ہے, جو انڈین ہیلڈ کشمیر کا سٹیٹس ہے, حتیٰ کہ جو چائنا کے ساتھ 1963 ایریا کے ایگریمنٹ کا سٹیٹس ہے, اس میں سے کسی کو یو این ریزولوشن کی وائلیشن کر کے اس کو وائلیٹ نہیں کیا. ان کے کلیم کو اور اس پورے مدعے کو حل طلب معاملہ تسلیم کیا ہے یو این ریزولوشن میں. اور سر کریک کا جہاں تک ایشو ہے, سر کریک اگرچہ یہ چند 100 گز کا پانی ہے, لیکن اس کا کلیم آگے جاتا ہے جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے پاکستان کا. جب واٹر لائن کو ڈرا کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 120 کلومیٹر کا ایریا ایسا ہے جس پہ پاکستان اپنا کلیم انہوں نے داخل کیا ہے, اور اس کو ایک حل طلب معاملہ یا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری شو کر کے اپنا کلیم کیا ہے کہ ہمارا سر کریک کے جو ایسٹرن پارٹ ہے اس تک ہمارا کلیم ہے. تو اب اس سے یہ ہوا کہ پاکستان اچھا, یہ بڑی یہ اہم باتیں آپ نے کی ہیں. ہم ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس اور پھر ہم ضمیر اکرم صاحب سے پوچھیں گے جو یو این میں رہ بھی چکے ہیں کہ پاکستان اس میپ کو یو این بھیجنے جا رہا ہے, تو اس کی کیا مطلب, ول یو این ایکسیپٹ اٹ, اس پہ کوئی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. نہیں, آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اہم بات ہے جو بھی آپ سن رہے تھے دونوں پینل سے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج جو میپ دیا سامنے لے کے آئے ہیں, پولیٹیکل میپ, کہ پاکستان نے بڑے ایک صحیح طریقے سے جو باتیں ڈپلومیٹکلی کہتے ہیں اور یہاں سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, وہ ایک آپ نے اپنا میپ بنا دیا. میپ آپ کا اپنا تشخص ہوتا ہے جو آپ بیان کرتے ہیں, جو اپنی پوزیشن بیان کرتے ہیں. ضمیر اکرم صاحب, بیان تو ہو گیا اور بڑی کلیئرلی سامنے بھی آ گیا, اور آپ نے کہا سمبولک ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ بھی کہا گیا آج کہ یہ میپ آپ یو این میں بھیجا جائے گا, تو what مطلب ول دا یو این جسٹ ایکسیپٹ اٹ, ول دے ریز کوسچنز, اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یو این کا اپنا نقشہ ہے اس علاقے کے بارے میں, جس علاقے کے جس میں کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا گیا ہے, اور اس پر جو لائن آف کنٹرول ہے جہاں پر پاکستان کنٹرول اور انڈین کنٹرول کشمیر کو انہوں نے واضح طور پر بتایا گیا ہے. تو یو این کا جو میپ ہے وہ آن گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بیسڈ ہے. تو اب ہم ان کو جب یہ نقشہ بھیجیں گے, یا ہندوستان نے بھی اپنا نقشہ ضروری ان کو بھی بھیجا ہوگا, اس کو ریجیکٹ تو وہ نہیں کریں گے, لیکن اپنے نقشے کو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ چینج کریں گے ہمارے کہنے پر یا ہندوستان کے کہنے پر, ہندوستان کی طرح سے جیسا ہندوستان چاہتا ہے. اصل میں جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک سمبلزم جو ہوتا ہے میپ کا, نقشے کا, وہ اپنی جگہ, لیکن ساتھ سمبلزم کے ساتھ ساتھ اس کا جو ضروری چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کشمیر کے عوام ہیں, آکوپائڈ کشمیر کے جو عوام ہیں, وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں. تو اس نقشے سے اور اس اقدام سے ان کو اور ان کی جد و جہد کو اور زیادہ انکریجمنٹ ملے گی, اور تو اس طرح سے یہ ایک سمبلزم سے بڑھ کر آگے ان کو ایک مٹیریل انکریجمنٹ اینڈ سپورٹ بھی ان کو کشمیر کے عوام, مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ملے گا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تقویت یقیناً ان کی پوزیشن کو ملے گی, اور کل ہم
مقبوضہ کشمیر سے کشمیریوں سے بات کریں گے اور جو کشمیری مقبوضہ کشمیر سے باہر دنیا میں بیٹھے ہیں ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے. جیل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آج ہم نے سنا پرائم منسٹر صاحب نے پھر سے وہ بات دہرائی, انہوں نے کہا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا اور جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے, اور ہم پولیٹیکلی یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے اور ہم سری نگر پہنچیں گے انشاءاللہ. انہوں نے کہا مجھے اللہ پہ یقین ہے. اچھا, یہ کہنا بار بار کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, یقیناً پاکستان جنگ نہیں چاہتا, یعنی کہ اٹس اے پیسفل کنٹری, لیکن یہ ایک مسئلہ ہے کشمیر کا اور دیکھا جنگیں لڑیں تو کچھ نہیں بنا. لیکن اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے جنرل صاحب کہ یہ اس کو بار بار کہنے کی ضرورت کیا, آخر آپ اپنا پیسفل ایک چیز کریں اور کسی حد تک کشمیری جو ہیں ان کو غلط سگنل ملتا ہے, اندر بھی پاکستان میں ڈیبیٹ رہتی ہے. اس پہ آپ کا کیا ویو ہے, یہ اس چیز کو ری انفورس کرنا کہ وی ڈونٹ وانٹ وار اوور دس؟ نسیم تھینک یو. میں صرف پہلے ایک بات کر لوں جو ابھی ہم نے بات نقشے کی کہ اس میں جو ہمارا نقشہ ہے وہ انڈین کلیمز کو نیگیٹ کرتا ہے اور ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کی حیثیت سے یو این جو نقشہ بنا کے بیٹھی ہے اس کو ری انفورس کرتا ہے. اور اس میں تیسرا پارٹنر جو اکسائی چین کے ایریے میں ہے وہ چائنا آ گیا ہے. اب جب 3 پولیٹیکل میپ یو این میں جائیں گے تو پھر یو این اس ڈسپیوٹڈ نیچر کو جو ہے انڈو نہیں کر سکتا, بلکہ اس کا فوکس بڑھ جائے گا کہ یہ ایک حل طلب معاملہ ہے 3 نیوکلیئر پار میں اور اس کو حل کرنا پڑے گا. اب رہا پاکستان کا یہ کہنا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, کوئی ریاست بائی چوائس جنگ نہیں چاہتی, لیکن جب جنگ تھوپ دی جائے یا ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو خطرہ لاحق ہو جائے یا ان کی نظریاتی سرحدوں کو خطرہ لاحق ہو جائے یا ان کے جو لیجیٹیمیٹ رائٹس ہیں وہ ان کو نہ دیے جائیں, تو پھر جنگ مجبوری بن جاتی ہے. بائی چوائس اگر آپ پرائم منسٹر جنگ میں نہیں جانا چاہتے تو ان کا پولیٹیکلی ایک سٹیٹمنٹ درست ہے ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ, لیکن یہ کہنا کہ ان کی اس سٹیٹمنٹ سے جنگ کے امکانات ختم ہو گئے ہیں, میں اس بات کو اس لیے نہیں مانتا کہ جو کشمیر کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, اگر انٹرنیشنل معاشرے کی بے حسی, انٹرنیشنل طاقتوں کی بے حسی اور مسلم معاشرے کی بے حسی اسی طرح رہی تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. پھر تمام لوگ اس جو ان کا انتفادہ ہے جو اس میں شریک ہونے کے لیے پھر لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور وائلنس لیجیٹیمائز ہو جائے گی, کیونکہ نہ افغانستان امن سے حل ہوا ہے اور ڈپلومیسی سے, نہ سیریا ڈپلومیسی سے حل ہوا ہے, نہ ویتنام ڈپلومیسی سے حل ہوا. ڈپلومیسی سے آزادی نہیں ملتی, آزادی میدان کارزار میں اترنے سے ملتی ہے, اور اس سے کشمیریوں کے حق کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ان کا یہ رائٹ ہے, اور جو کشمیر ہمارے پاس ہے آزاد کشمیر, ان لوگوں کا اس جہاد میں شرکت کا ایک قانونی حق ہے جس سے میرے خیال میں نہ پاکستان کے پرائم منسٹر انہیں روک سکتے ہیں, نہ کوئی اور دنیا کا ملک مورلی انہیں اس جنگ میں شرکت سے روک سکتا ہے. بالآخر یہ لوگ اس جنگ میں شریک ہو جائیں گے اگر ان کے حقوق کو انٹرنیشنل قوتوں نے ان کے حق کو نہ مانا. جی ضمیر, ویری بریفلی آپ کا کامنٹ اسی ایشو پہ, اور یہ تو یو این میں یہ کون سی 5th کمیٹی میں ابھی بھی ریزولوشن ہے کہ آکیوپائڈ ٹیریٹریز میں جو لوگ ہیں انڈر کالونائزیشن دے کین اسٹینڈ اپ فار دیئر رائٹس اینڈ فائٹ. تو آپ اس چیز کو کیسے لکھتے ہیں پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کہ جنگ ہم کسی سے بالکل, یہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یو این چارٹر میں بھی ہے, یو این ریزولوشن میں بھی ہے کہ پیپل انڈر ایلین ڈومینیشن اور فورن آکوپیشن ان کا حق ہے لیجیٹیمیٹ اسٹرگل اور آرم اسٹرگل کرنے کا, تو اس کے تحت کشمیریوں کا حق ہے اور وہ ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے اور اس کو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. غلطی یہ ہوئی ہے ماضی میں کہ کشمیر کے اسٹرگل کو ٹیررزم سے منسلک کیا گیا. اب ہمارا کام ہے کہ اس کو ان دونوں چیزوں کو ہٹائیں اور کشمیر کی جو لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے اس کو ایز اے لیجیٹیمیٹ جسٹ اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمنیشن پروجیکٹ کرنا چاہیے. یہ پاکستان کا کام ہے, کشمیریوں کا کام ہے, ہمیں اس پر ضرور کام کرنا چاہیے. جہاں تک رہی بات پرائم منسٹر کی جو انہوں نے بیان دیا ہے, یہ ظاہر بات ہے کہ کوئی ملک ظاہری اوپنلی نہیں کہے گا کہ ہم جنگ کریں گے یا ہم جنگ سے یا لڑائی سے اس چیز کو حل کریں گے.
لیکن تو انہوں نے جو کہا وہ ایک رسپانسبل ہیڈ آف اسٹیٹ کی یا ہیڈ آف گورنمنٹ کی بیسس پر وہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں بار بار ڈائلاگ کو آفر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس طرح سے یہ ڈائلاگ آفر ہم کرتے ہیں یہ ہندوستان میں بھارت میں سمجھا جاتا ہے ایز اے سائن آف پاکستان ویکنیس کہ ہم وی آر پلیڈنگ فار اے ڈائلاگ وچ وی آر ناٹ. اور جہاں تک جنگ اور ہماری کیپیسٹی ہے جنگ کی, وہ تو ہم نے لاسٹ ایئر فیبروری میں ڈیمونسٹریٹ کر دی تھی ایون ان لمیٹڈ سینس بالاکوٹ میں کہ انڈینز ڈسپائٹ کہ ان کا جو بالکل ہم جی بالکل ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا. سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ضمیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو موعید یوسف جو پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اور نیشنل سیکیورٹی, ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ریاست کے نقطہ نظر سے یہ جو آج میپ آیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اور بھی ان سے باتیں کریں گے فارن پالیسی کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر موعید یوسف, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر نیشنل سیکیورٹی ڈویژن اینڈ اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ. ان سے پوچھتے ہیں ہم ڈاکٹر موعید یوسف سے کہ یہ میپ جو آیا ہے یہ ریاست اور حکومت کیا سمجھتی ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. جی ویلکم ٹو دا پروگرام موعید. سوال تو آپ نے سن لیا, اب کیا واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ یہ میپ بن گیا, اس کے بعد یہ ہم سن رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ اب یہ یو این بھیجیں گے, کیا واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ نہیں, ایکچولی وہ کچھ کنفیوژن ہے, میں بھی میڈیا پہ دیکھ رہا تھا. دیکھیے آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں پولیٹیکل میپ ان لائک ایڈمنسٹریٹو میپس از ایکسپلیننگ ایسپریشن. دیکھیے جو آپ کا پولیٹیکل نقطہ نظر ہے ایز اے اسٹیٹ ایز اے نیشن, وہ آپ دنیا کے سامنے اور اپنے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. پاکستان کا, اور کوائٹ فرینکلی میں آپ کو بتاؤں یہ مجھے نہیں پتا تھا پہلے اس ایکسرسائز جب ہم نے شروع کی اس سے, کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو میپس تو بہت سے ایشو کیے ہیں لیکن اس طرح واضح طور پہ پولیٹیکل میپ ایشو نہیں کیا. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, تو یہ ایک پہلا اس لحاظ سے یہ ایک پہلا پولیٹیکل میپ ہے جو واضح کرتا ہے کہ پاکستان کی عوام کا کیا سٹانس ہے. جی پلیز. آپ کو پتا ہے موعید یہ میپ اس سے پہلے کدھر ہے؟ اگر آپ وہ کتاب کھولیں جو ریاض محمد خان صاحب نے لکھی ہے, وہ ٹیبل بک ہے پاکستان پہ, اٹس ویری انٹرسٹنگ. یہ ایگزیکٹلی یہی میپ وہاں بھی ہے, تو یعنی آفیشیل تو نہیں تھا لیکن بہرحال ہی پٹ دیٹ ٹوگیدر. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور آبویسلی یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اتنے منجھے ہوئے آفیشیل کو معلوم ہے کہ ہماری کیا پولیٹیکل میپ میں پوزیشن ہونی چاہیے. اس میں کچھ انوٹیشنز اور ہم نے انکلوڈ کی ہیں جو آپ کی نظر سے گزری ہوں گی, بٹ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام, کشمیر سارا جو ہے وہ کیا ان کی امنگیں, کیا خواہشات ہیں ود رسپیکٹ ٹو آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان, ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, سر کریک, یہ تمام چیزیں اس میں جامع طور پہ. اور پھر ایک اوور ڈیو چینج تھی فاٹا, ظاہری بات ہے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز اب نہیں ہیں تو وہ ہم نے ریفلیکٹ کرنا تھا. سو یہ ایک اس کو آپ ریاکشن نہ صرف سمجھیے, بالکل اس کا ایک پارٹ ریاکشن ہے, کیونکہ ہندوستان نے ایک مذاقہ خیز قسم کا نقشہ پروڈیوس کیا تھا. نہ وہ بین الاقوامی قوانین پہ پورا اترتا ہے بلکہ اس کی ٹوٹل نفی کرتا ہے, جسٹ لائک اے روگ اسٹیٹ وڈ ڈو. نہ آپ بائیلیٹرل اگریمنٹ آپ پورے کرتے ہیں, نہ آپ یو این کو مانتے ہیں. ایبسلیوٹلی روگ اسٹیٹ کا وہ تو ایک اپروچ تھی, بالکل. جی سو اس کی نفی ہے اور ہماری ایسپریشنز کو سامنے لایا. اور تیسری ایک اور چیز بدقسمتی سے آپ نے حال میں دیکھا ہے, بہت سی اس پہ بات بھی ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی بہت سے میپس پھر رہے تھے. وہ باہر کتاب پبلش ہوتی ہے تو بچے کو ایک ٹیکسٹ بک مل جاتی ہے, یہاں پہ پبلش ہوتی ہے تو ایک اور کئی دفعہ تو آفیشیل پوزیشن میں بھی بہت سے میپس تھے. تو یہ آج کے بعد دس از دی اونلی پولیٹیکل میپ جو پاکستان میں انشاءاللہ استعمال ہوگا.
اچھا یہ ایک تو ہم نے یہ حال ہی میں دیکھا تھا موہت کہ نیپال نے بھی ایک میپ لے کے آئے ہیں جس سے انڈیا بڑا ناراض تھا، لیکن میپ انہوں نے اپنا بنایا. آئی تھنک ان کا تو ایڈمنسٹریٹو تھا اینڈ دیو ایکچولی سینٹ اٹ ٹو دا UN. تو لگتا ہے کہ کارٹوگرافی جو ہے وہ ذرا زور پکڑی ہے ڈسپیوٹڈ ساؤتھ ایشیا میں. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو مثلاً آپ بیٹھے ہوں گے جب یہ ڈیسیجنز لی گئی ہوں گی، جیسے کشمیر ہائی وے ہے، جی کشمیر ہائی وے ہے، اس کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دی ہے، تو تھوڑا سا بتائیں کہ اس پہ واٹ واز دا تھنکنگ بیہائنڈ اٹ، کیا اس سے فائدہ ہوتا؟ آپ نے بات کی، میں اگر اجازت دیں بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، آپ نے گلاس اوور نہیں کرنا اس کو. دیکھیے آپ کہہ رہی ہیں کہ کارٹوگرافی جو ہے وہ اس وقت فلیور آف دا منتھ بن گیا، نیپال نے کیا، یہ پاکستان کا میپ آیا. تو وجہ کیا ہے؟ کیا چینج ہوا ہے؟ ویریبل کون سا چینج ہوا ہے؟ ایک ویریبل چینج ہوا ہے کہ مودی سرکار نے اپنا ایکسپینشنسٹ اکھنڈ بھارت کا جو ایجنڈا ہے وہ ساروں کے سامنے لا کے اس پہ کوشش کی عمل کرنے کی. پہلے بالا کوٹ کیا، سمجھ آ گئی، چائنا کے ساتھ کیا، نیپال کے ساتھ کیا، بنگلہ دیش بول رہا ہے. تو ایک ویریبل چینج ہوا ہے، وہ ہے بھارت. تو جب آپ تمام نیبرز کو تنگ کریں گے تو آپ کو جواب تو آئے گا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے تنگ ہوئے، پاکستان نے میپ کیا، آپ تنگ ہوتے رہے. باٹم لائن یہ ہے there is one expansionist mindset in the region. تمام خطے کو وہ عدم استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں، وہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ ہو رہی ہے، اور ہر ملک نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اور آگے سے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب سچ آپ کی سائڈ پہ نہ ہو تو یہ ہوگا. سو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ویریبل ایک ہی چینج ہوا ہے. یہ باقی ممالک پاگل نہیں ہوئے، ایک ملک پاگل ہوا جس کی وجہ سے یہ ہوا. اچھا ٹھیک ہے جی. جہاں تک بات ہے جی سری نگر ہائی وے کی، موہت جی مجھے تھوڑا سا موو کرنے دیں. ایک بڑا اہم ایشو ہے obviously ایز اسپیشل اسسٹنٹ آن نیشنل سیکیورٹی، ہم چاہیں گے آپ تھوڑا سا کچھ کہیں کیونکہ یہ پچھلے 2 دنوں سے اس پہ بات ہو رہی ہے. ذرا اٹس موونگ اوے فرام کشمیر. یہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ثالثی کا رول ایران اور سعودی عربیہ پہ میں ابھی بھی آئی ایم پلئنگ دیٹ رول، اور ہمیں لگتا ہے پیس کی طرف جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس پہ بیان کریں کہ ایران اور سعودی عربیہ کی حوالے سے پاکستان کا جو رول ہے بڑی اہم بات ہے. پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں اس کا پس منظر کیا اس پہ؟ 2 باتیں جی. ایک تو ہی ٹرولی جینوئنلی بلیوز کہ پاکستان کا رول یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلم دنیا کو اکٹھا کریں، اور یہ بات بھی درست ہے. آپ خود دیکھ لیجئے کہ شاید ہی اور کوئی مسلم ملک ہو جو تمام مسلم دنیا سے دوستانہ طور پہ بات کر سکتا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس نیچ پہ پہنچ گئے، لیکن یہ سچ ہے. تو بڑا آسان ہے ہم بھی ایک سائڈ لے لیں دوسرے کے خلاف، بٹ ہم نے مشکل پالیسی پرسو کر رہے ہیں. اس میں سکسیس ریٹ ہمیشہ ہی لو رہے گا. ظاہری بات ہے آپ فریقین کے درمیان بات کرا رہے ہیں، لیکن یہ انڈیکیشن ضرور ہے کہ پاکستان کا رول ویلیو کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے. اور کوائٹ فرینکلی چاہے کل کامیابی ہو یا نہ ہو، یہ کوشش جو ہے یہ وزیر اعظم صاحب کا بالکل کلیئر مائنڈ سیٹ ہے. اس میں وزیر اعظم کی جو ہے وہ کوشش جاری ہے. بہت شکریہ موہت ہم سے بات کر. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. پھر آپ نے دیکھا جو APC ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس فارن منسٹر نے کی، اس میں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے لوگ موجود تھے. سینیٹر شہری رحمان ہمارے ساتھ ہوں گی. بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ جو آج میٹنگ ہوئی اس سے ان کو کیا لگا، کوئی کیا فائدہ ہوا اور کیا ان کی ڈسکشنز وغیرہ کیا ہوئی اوور کشمیر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر نے APC منعقد کی، جس میں انہوں نے میجر اپوزیشن پارٹیز کے بلائے لیڈرز، اور انہوں نے مقصد یہ تھا کہ کشمیر پالیسی پہ ایک متفقہ جو ہے پوزیشن لی جائے پاکستان کی جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کی. تو یہ جو میٹنگ تھی اس کا فائدہ کیا ہوا، مقصد کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہیں، پارلیمنٹری ہیں سینٹ میں. بہت شکریہ شہری، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو یہ بتائیے کہ جو مقصد تھا اس APC کا تو کیا وہ اچیو ہوا جس نظر سے آپ گئی تھی اٹینڈ کرنے؟
جی شکریہ نسیم. پہلے تو یہ میں اتنا تو ضرور کہوں گی کہ ہماری نظر میں اے پی سی نہیں تھی. اے پی سی تو ہر پارٹی کی رہنماؤں کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک واضح ایجنڈا اور کنسنسس سے جو رائے شماری ہوتی ہے لوگوں کی, مطلب اتفاق رائے اور شراکت داری کریٹ کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو اے پی سی تو یہ قطر نہیں تھی, جسے آپ سمجھ لیں بریفنگ تھی فارن آفس میں, اور فارن آفس کی بریفنگ اکثر و بیشتر ہوتی ہیں کبھی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, کبھی میڈیا کو, کبھی مطلب ڈفرینٹ سول سوسائٹی ایکٹرز کو. تو یہ کوئی اے پی سی نہیں تھی میری نظر میں. اے پی سی تو بہت اس کا لیول ہی اور ہوتا ہے. یہ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بٹ دے سیڈ اٹ واز این اے پی سی, ان کی نظر سے تھی. اچھا, ان کی طرف سے اے پی سی تھی. اے پی سی میں تو نسیم آپ بھی مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ رہنما ہوتے ہیں. ہاں, آئی گاٹ یور پوائنٹ, آپ بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ ٹھیک. ہاں, اور کشمیر کے حوالے سے تو یہ ہر حکومت کرتی ہے کسی نہ کسی لیول پر, اور کرائسس ہوتی رہی ہے اکثر و بیشتر. تو اس میں جو بھی سیاسی تفریق ہو, کوئی بھی مسئلے ہوں, ان کو بالا ایک طرف کر کے ہر پولیٹیکل پارٹی, اور خاص طور سے میں اپنی پارٹی کا کہوں گی, میاں صاحب نے بھی بہت مشکل حالات میں اے پی سی کی تھی. ہم نے تو ہمیشہ کی, ہم تو کنسنسس کریٹ کرتے ہیں جب حکومت میں ہوتے, لیکن ہماری سخت اس وقت اعتراضات تھے اور ڈفرینسز تھے میاں نواز شریف کے ساتھ, جب انہوں نے کشمیر پہ اے پی سی کی کال کری, پراپر اے پی سی جس پر وہ خود چیئر کرتے ہیں, ہم سارے وہاں پہ پہنچتے ہیں, قرارداد بنتی ہے, ایک ماحول بنتا ہے اور ایک پاورفل پیغام جاتا ہے پاکستان سے. ایسا تو کچھ نہیں تھا اے پی سی میں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, قرارداد, پیغام وغیرہ, اور ایک اس طرح کی رائے ہوتی ہے, ایک یونٹی ہوتی ہے. یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا. یہ تو ایک فارن آفس کی بریفنگ تھی جس پر کسی نے کچھ بیونڈ اے پوائنٹ کہا نہیں. ظاہر ہے ہم سب کا ایک ویو ہے کشمیر کو, تو ہم بغیر کسی کے کہے, آپ بھی میں بھی, پولیٹیکل پارٹیز, تو ایک بڑی بات ہے ہم سب کشمیر پر اب ایک رائے رکھتے ہیں, اور وہ حق خود ارادیت کی ہے, اور جو اس وقت ہو رہے ہیں مظالم اس کی بھرپور مذمت کرنے کی. لیکن اس سے آگے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر کال کرتے نا اے پی سی کو, کیوں نہیں کر سکے وہ؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ 5 اگست ایک گزرا ہے, پھر دوسرا آ رہا ہے, اور اس پورے سال میں پرائم منسٹر پاکستان کی سیاسی قیادت کو نہیں بیٹھ کر ایڈریس کر سکے. اور جب یہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر قیادت کا لیول بھی نہیں آتا. تو آج ہماری جو ٹاپ سیکنڈ ٹیئر تھی وہ آئے, نواز جی کے ساتھ بھی یہی ہوا. ساری پارٹیز کی جب پوری اٹینڈنس ہوتی ہے تو قیادت ہوتی ہے, ایک میری نظر میں میسج اور ہوتا ہے, اور پھر وہ اے پی سی ہوتی ہے. اچھا وہ شہر رحمان صاحب, کل یہ جو جوائنٹ سیشن ہے, شاید وہاں اس لیول پہ بات ہو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ریزولوشن بھی پاس ہوگی, سب کچھ ہوگا. یہ بتائیے, جو پولیٹیکل میپ لے کے آئے پرائم منسٹر, جو انہوں نے سپوز لانچ کیا میپ, کہ نیا میپ ہے پولیٹیکل ایسپریشنز, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے آپ کی پارٹی کا؟ نہیں, میپ تو پورا نسیم شیئر ہونا چاہیے. میپ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی, اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے, اور ہر چیز میپ میں جو باریکیوں میں منجمد ہوتی ہے. تو وہ باریکی تو نہیں ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہے. ایک بریفنگ تھی, ٹھیک تھی, اور ہم نے اس وقت کچھ سوال میں نے تو کیے جو میں اس وقت کرنا نہیں چاہتی, آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, مگر پاکستان کے مفاد میں, وسیع تر مفاد میں, اور کشمیر کی حد خود ارادیت میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی اس پر سوالیہ نشان بھی نہیں اٹھنا چاہیے. ہمارا یہ ویو پوائنٹ ہے, اور اس میں ہم اس ویو پوائنٹ کی تحفظ کرتے ہیں. مجھے بتائیں, نہیں, آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کل کوئی جوائنٹ سیشن نہیں ہے. کل صرف سینٹ میں کشمیر سیشن ہے, اور پرسوں جو جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے وہ کشمیر کے حوالے سے نہیں ہو رہا. وہ لیجسلیٹو ایجنڈا ہے جو نیشنل اسمبلی کا پورا سال جو ہوتا ہے اس میں
بے اذن کل میں ہوتے. تو وہ کشمیر کے حوالے سے نہیں ہے سر, صرف سیشن ہے سینٹ میں. اچھا, تو آج جو تھا وہی اے پی سی تھی, یعنی کہ حکومت کے حوالے سے یہی تھی اے پی سی. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شہید رحمان صاحبہ, ہم سے بات کی. ناظرین, یہ بات درست کہہ رہی تھی شہید رحمان صاحبہ, اٹ از کریکٹ کہ یہ اے پی سی ایک اس لیول پر ہونی چاہیے تھی, لیڈرشپ کے لیول پہ, جہاں سب جمع ہوتے. لیکن بدقسمتی سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ طے کیا ہے کہ اے پی سی نہیں بلانی فار واٹ ایور ریزن. وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے جی میں جن کو آئی ڈونٹ سی آئی ٹو آئی تو کیوں بیٹھوں ان کے ساتھ. جو بھی بات ہے انفارچونیٹ ہے, لیڈرشپ کا تو رول ہے کہ یہ تمام جو تفریق ہے اس سے بالاتر ہو کے کچھ تو ایشوز پر مل بیٹھنا چاہیے. لیکن جوائنٹ سیشن ہو سکتا تھا پارلیمان کا, اس پر بہت چیزیں ہو سکتی تھی. لیکن بہرحال ناظرین, کشمیر کا ایشو بڑا اہم ہے اور یقیناً سب کو اس پر ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور سب کو اس طرح سے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ جو کشمیری ہیں ان کے جو حق خود ارادیت ہے اس کو تقویت پہنچے ہر حال میں. اور ناظرین, پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم پھر جو ہماری پاکستان کی جو پولیس کے شہداء ہیں ان کو سلام, اور ہماری زبانی نہیں, جو پولیس کے اپنے لوگ ہیں ان کی زبانی سنیے گا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. میں پولیس کے تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے شہادت کا رتبہ پا کر اس قوم کو ایک نئی حیات بخشی ہے. شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. 4 اگست یوم شہداء پولیس ہے. میں پولیس کے شہداء کو اپنی طرف سے اور اپنے تمام سٹاف کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم اسلام آباد پولیس کی طرف سے پاکستان پولیس کے تمام شہداء کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا, اور قوم کے لیے یہ عظیم قربانی. یہ غازی یہ تیرے پورے سار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیند ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سلام ہے شہدائے پولیس کو